जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का हो। कमरुल ज़मान की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं, आप सरमंस को वाच करते हैं, आप उसे कमेंट्स करते हैं, आप शेयर करते हैं। आपकी सारी मोहब्बत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि खुदा हमेशा आपको सलामत रखे, आपकी ज़िंदगियों को, आपके कामों को आपके लिए, दूसरों के लिए बायस बरकत ठहराए। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं, अहद अतीक में से गिनती की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से चंद आयत आप पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चंद आयत आपके सामने पढ़ूंगा। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फ़कत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना, और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहा मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए, और खुदावंद अब्बर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाज़ा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया, और वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे ख़ानदान में ईमानतदार है। मैं उससे मिम्मों में नहीं बल्कि रूबरू और सरीहन तौर पर बातें करता हूँ, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया, और अब्बर खैमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानद सफ़ेद हो गई। और हारून ने जब मरियम की तरफ नज़र की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, आए मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आज हमारा तीसरा हिस्सा है, पहले दो हिस्से हो चुके हैं। आप मेरी जो फेसबुक की आईडी है पास्टर कमरुल ज़मान, और एक और भी आईडी है कमरुल ज़मान, आप दोनों पर जाकर आप इसे वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस बात को हमने याद रख रहे हैं कि चर्च ने इन बातों को इग्नोर किया है, और बाज़ औक़ात इसलिए हमारी मुक्ति नहीं होती है और हम मसाइल में, दुखों में, मुसीबतों में पड़े रहते हैं। और आज जिस बात को मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूं, जो आज मेरा टॉपिक है, कि खादम के ख़िलाफ़ बोलना लानत को लाता है। इस बात को याद रखें कि एक बड़ा कॉमन सिन जो कलीसियों में, लीडर्स में और ईमानदारों में पाया जाता है, बिलखुसूस पाकिस्तान में, और वो ये है कि हम
خادموں کے جو مخصوص لوگ ہیں ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اور یہ بڑی عام سی بات ہے ہمارے لیے۔ اور میں تو اس کو یہ بھی کہوں گا کہ وہ شخص جس کو شاید اس کی بیوی پانی بھی نہیں پوچھتی ہے یا اس کو دوسری بار سالن بھی ڈال کر نہیں دیتی ہے، تو وہ بھی پادری صاحب کے خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ اس نے بھی چرچ کے سسٹم پر انگلیاں اٹھائی ہوتی ہیں، ورشپر ٹھیک نہیں ہے، وہ ساز بجانے والا ٹھیک نہیں ہے، وہ ایلڈر ٹھیک نہیں ہے، وہ پادری ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ روٹین میں ایک چیزیں ہماری زندگی میں، تو ہم اس کے جو آفٹر فیکٹ ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں 2-3 ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا کام ہی صرف اور صرف خادموں کے خلاف بولنا ہے، اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں ایسا موقع بھی آیا کہ وہ مٹی چاٹنے پر مجبور ہوئے، ایک ایک روٹی کے نوالے کے لیے وہ تانگ رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے 2-3 لوگوں کو دیکھا ہے، اور جن کا پیشہ ہی یہی تھا کہ صرف مین آف گاڈ کے خلاف بولنا، اور کی بات ہی نہیں، صرف انہی کے بیچ میں نقص نکالے ہیں۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے اس گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے ہماری زندگی میں باعث برکت بات نہیں ہے، اس کے جو رزلٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، غضبناک ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی ہے، ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے خدا کے لوگوں کے خلاف نہیں بولنا ہے، بلکہ ہم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ میں دونوں ہی چیزیں بتاؤں گا کہ جو لوگ خدا کے لوگوں کے خلاف بولے ان پر خدا کا غضب نازل ہوا، اور جنہوں نے خدا کے خادموں کی عزت کی انہیں برکت ملی۔ عزیز، اس بات کو یاد رکھیں، جو خدا کے خادم ہیں یہ خدا کی طرف سے بلائے ہوئے لوگ ہیں، یہ مخصوص شدہ لوگ ہیں، یہ خدا کے ہاتھ کے برتن ہیں، ویسل ہیں، جو کہ خدا کی مرضی کو اس کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ انسان کی آواز کو خدا تک اور خدا کی آواز کو انسان تک پہنچاتے ہیں، اور یہ درمیانی ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور یہ انتہائی عزت کی حالت ہے۔ اور خدا نے خادموں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کو برکت دیں، وہ عبادت کرائیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے خادموں کی عزت کرنا شروع کریں، اور ان کے خلاف کوئی ایسی بد زبانی نہ کرے، ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے، نہ کوئی ایسی غیر اخلاقی بات ہونی چاہیے، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی خادم ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک جگہ پر نہیں ہے، تو خدا اس کی عدالت کرے گا۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم ایک دوسرے کی عدالت کریں۔ ہم نے جج کرنے سے خدا کے خادموں کو، ایمانداروں کو ہم نے باز آنا ہے۔ عدالت کرنا یہ خداوند یسوع مسیح کا کام ہے، وہ خود عدالت کر لیں گے۔ اگر کوئی جان گناہ کرتی ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اکثر یہ بڑی ایک پرابلم ہے کہ ہم خادموں کے خلاف بول بول کر اپنے اوپر لعنت لے آتے ہیں، اور خدا نے ہمیں میرے عزیزوں برکت کے فرزند بنایا ہے۔ ہم نے خدا سے برکت لینی ہے، ہم نے لوگوں سے برکت لینی ہے، ہم نے دنیا سے برکت لینی ہے، تو لیکن ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ گنتی کی کتاب جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا 12واں باب،
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ، ہارون اور ان کی بہن مریم کا ذکر ہے، اور موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ایک کشی عورت سے بیاہ کر لیا، اور ہارون اور مریم کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ ان کے ذہن میں پہلے بھی ایک بات چل رہی تھی کہ جب 70 بزرگ چنے گئے تو ہارون سے نہیں پوچھا گیا تھا، اور اس وجہ سے ناراضگی جو تھی ان کے دل میں تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ جو ہے یہ اپنی اجارہ داری قائم کرتا جا رہا ہے، اس لیے جب اس نے شادی کی ہے تو یہ بہن بھائی انہوں نے موسیٰ کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان ساری باتوں کو سنا، اور خدا نے یہ کہا کہ یہ شخص یہ تو انتہائی حلیم شخص ہے، اور یہ تو میرے خاندان کا شخص ہے۔ کتنی آنر کی بات ہے خدا کے بندہ موسیٰ کے لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے خاندان کا فرد ہے، یہ میری فیملی کا ممبر ہے۔ اور موسیٰ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ شخص ہے جس کو خدا کے ساتھ روبرو باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوتا تھا، اور موسیٰ وہ شخص ہے جسے خدا کا دوست کہا گیا ہے، اور موسیٰ کی کمیونیکیشن خدا کے ساتھ بے حد تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس سارے ریفرنس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اٹھ کھڑا ہوا، خدا نے ان تینوں کو بلا لیا، ان کی پیشی ہوگی، ان کی حاضری ہوگی، اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انہیں کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ میرے بندہ کی، میرے دوست کی بدگوئی کرتے ہوئے یہ تم نے کیسے جرأت کی؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں، تو خدا خود آپ کا وکیل بن جاتا ہے، خدا آپ کو بچانے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں موسیٰ کے بہن بھائی ہیں، لیکن یہ اس لیڈر کے خلاف ہیں جس کو خدا نے چنا ہے۔ ایک ہی خاندان کی بات ہے، لیکن خدا کو یہ رویہ پسند نہ آیا۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، اور پھر خداوند ان کے پاس سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند چلے گئے تو اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا کا غضب نازل ہوا، اور جب نازل ہوا ہے تو موسیٰ کی بہن مریم وہ کوڑ سے بھر گئی ہے، اس کے سارے بدن پر کوڑ نمودار ہوا ہے۔ اور جب ہارون نے دیکھا تو ہارون موسیٰ سے کہتا ہے یہ گناہ ہمارے ذمہ نہ لگا، ہمیں معاف کر دے، ہم سے گناہ ہوا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ پھر بھی مین آف گاڈ تھا، اس نے شفاعت کی خدا سے کہ خدا یہ کوڑ دور کر دے، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، یہ 7 دن تک یہ علیحدہ رہے گی اور اسی میں رہے گی۔ خدا نے پنش کیا، خدا نے حساب کیا، خدا اپنے بندوں کے میرے عزیزوں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ چونکہ ہماری عادت ہو چکی ہے، بہت ساری مطلب کہ ایک اسپرچول کرپشن میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کے اندر جو بے حد پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے خادم کے خلاف بولنا، خدا کے خادم کے خلاف بولنا۔ یہ آپ کے لیے برکت کی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جج کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، یہ گناہ ہمارے بچوں میں تو نہیں ہے، یہ گناہ ہمارے زندگی میں تو نہیں ہے۔ اور کوئی بھی شخص ایسا جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جس کا کام ہے خدا کے گھر کے خلاف بولنا، سسٹم کے خلاف بولنا، یا چنے ہوئے لوگوں کے خلاف بولنا، ایسے بندوں سے احتیاط کریں، کنارہ کشی کریں۔ وہ تو دوزخ میں جائیں گے اور اکیلے نہیں جائیں گے، ساتھ بہتوں کو لے جائیں گے۔ ویری کیئرفل، اس معاملے میں ہمیشہ محتاط رہے میرے عزیزوں۔
اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے یہاں پر جج کیا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ہارون موسیٰ کا اپنا خاندان، اس کی بہن، اس کا بھائی اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن خدا نے وہ بھی گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ ہارون بھی کاہن تھا، اسے بلایا گیا تھا، اسے بھی مخصوص کیا گیا تھا، لیکن موسیٰ ایک ہی ہوتے، اس بات کو یاد رکھیں۔ خدا ایک ہی شخص سے باتیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد ہمیں ایک دوسرا ریفرنس جو نظر آتا ہے، گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 35 آیات تک یہ حوالہ ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ اور یہاں پر ہم بنی کورہ کی بغاوت کو دیکھتے ہیں، اور یہ تقریباً جنہوں نے بغاوت کی، یہ تقریباً 250 لوگ تھے، ایک بڑا گروپ ہے، یہ لیڈرشپ کے لوگ تھے، اور یہ موسیٰ کے کزن تھے، یہ موسیٰ کے رشتہ دار تھے۔ اور ان کا اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے جو ایلیگیشن لگایا تھا کہ صرف تم ہی پاک نہیں ہو، موسیٰ صرف تو ہی پاک نہیں ہے بلکہ ہم سب پاک ہیں۔ اور پھر اس پر جو دوسرا اعتراض لگایا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو بڑا بناتے ہو، ہم بھی خدا کے ہیں، خدا ہم سے بھی باتیں کرتا ہے۔ اور اس طرح سے بنی کورہ نے بہت سارے لیڈرز کو، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ بلا لیا، اور موسیٰ کے خلاف انہوں نے ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ جب یہ ساری باتیں موسیٰ نے سنی تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے سب سے پہلے اس بات کے لیے خدا سے رہنمائی لی، کیونکہ یہ گروپ کہہ رہا تھا، اعتراض کر رہا تھا کہ تم نے ہمیں نکالا مصر سے کہ ملک کنعان میں لے کر جائیں گے، وہاں پر یہ چیزیں ملیں گی، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا ہے، ہمارے ساتھ فریب ہوا ہے، تم خود ہی سارا کچھ کرتے ہو، سسٹم کے خلاف باتیں، موسیٰ کے خلاف باتیں۔ تو پھر موسیٰ نے کیا کیا کہ موسیٰ نے میرے عزیزوں خدا سے دعا کی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب حالات ہمارے خلاف ہو جائیں، بے دینی کی قوتیں ہمارے خلاف ہوں، تو سب سے پہلے ہم نے خداوند کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اس کے کلام میں لکھا ہے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اور موسیٰ نے سب سے پہلے خدا کے سامنے یہ دعا کی اور اس مسئلے کو خدا کے سامنے رکھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جلال ظاہر ہوا، اور خدا نے کہا کہ میں ان سب کو بسم کر دوں گا، میں ان سب کو بسم کر دوں گا، ان کو بولو کہ یہ سارے اپنے جو بخوردان ہیں یہ لے کر آئیں۔ خدا ان کے خلاف ہو گیا، اور خدا نے کہا کہ میں انہیں ختم کر دوں گا۔ لیکن وہاں پر موسیٰ پھر سے شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں خداوند، اس میں تو بہت سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے جنہوں نے یہ گناہ نہیں بھی کیا ہے، اس لیے جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے سزا صرف انہی کو ملے، اور یہ عام سزاؤں سے ہٹ کر ملے، ان کی موت ایسے ہو کہ زمین اپنا منہ کھولے۔ اب دیکھیں، یہ موسیٰ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ان کی موت ایسے ہو کہ زمین اپنا منہ کھولے اور زمین ان کے پاؤں سے نیچے سے سرک جائے، اور یہ سارے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ خدا نے یہ، آپ پورا چیپٹر پڑھ سکتے ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، میں وقت بچا رہا ہوں، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ تو وہاں پر خدا نے پھر سے جج کیا۔ جب خدا بلاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، تو خدا بلائے ہوئے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ خدا بلا کر بھول نہیں جاتا ہے، خدا یاد کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو بلایا ہے، میں نے اسے پرووائڈ بھی کرنا ہے، میں نے اسے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے۔ اور بائبل مقدس میں اس کی بہت سارے مثالیں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ بھی سارا گروپ باغی ہو گیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، کبھی چرچ کے خلاف، خدا کے خادم کے خلاف
اور جو خدا کے ممسوح ہیں کبھی ان کے خلاف نہ تو پلاننگ کرے، نہ بغاوت کرے، نہ ہی ان کے خلاف بولیں، یہ کسی طرح سے آپ کو برکت کی طرف لے کر نہیں جائے گا۔ اور اگر میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ بڑے سالوں سے مختلف پریشانیوں کا، کرسز کا، مسائل کا شکار ہیں، تو دیکھیں کہیں یہ گناہ آپ کے خاندان میں تو نہیں ہے، کہیں آپ کے باپ دادا سے یہ گناہ تو نہیں چلا آ رہا کہ آپ خادموں کے خلاف مقدمے بازی، بولنا اور صرف بولنا اور چرچ کے حالات کو، اندر کے حالات کو خراب کرنا۔ کہیں آپ کا خاندان، آپ کے باپ دادا، آپ کے بچے، آپ بذات خود اس میں ملوث تو نہیں ہیں؟ ہمیشہ غور کرتے رہیں، اپنے آپ خود ناتن بنیں، اپنی روحانیت کو چیک کرتے رہا کریں کہ میرے اندر بعض اوقات ہماری زندگی میں بہت سارے ہڈن سن ہوتے ہیں۔ اور میں پھر سے دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی چرچ کے اندر ایک جو کامن سینس ہے اور جو میں کہنا انتہائی اس کا رزلٹ بڑے برے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ خدا کے خادم کے خلاف بولنا۔ میرے عزیزوں، اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ویسا ہی کیا کہ زمین نے اپنا منہ کھولا، اور جتنے یہ لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، یہ سارے کے سارے زمین کے اندر، اور زمین اس کے بعد پھر سے برابر ہوگی۔ بڑی ڈیٹیل اس چیپٹر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی کہ پہلے ایک بات کو یاد رکھیں کہ بہن بھائیوں کو خدا نے جج کیا، اس کے بعد یہ رشتہ دار ہیں، یہ اس وقت کی کلیسیا کے لوگ ہیں، لیکن خدا نے ان کا بھی جج کیا، اور ان کا اعتراض موسیٰ پر تھا، ان کا اعتراض سسٹم پر تھا، اور خدا نے ان کی عدالت کی ہے، اس لیے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ اگر ہم دیکھیں گنتی 21 باب اس کی 5 اور 6 آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے، سنیں دھیان سے، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ اب اس حوالے کے مطابق بنی اسرائیل کے لوگ خدا کے بھی خلاف ہیں اور موسیٰ کے بھی خلاف ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ ایک ممسوح کے خلاف بولتے ہیں تو بیسیکلی بنیادی طور پر آپ خدا کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ خدا نے اسے کھڑا کیا ہے، خدا نے اسے قائم کیا ہے۔ تو آپ بیسیکلی آپ اپنے پاسٹر کے خلاف نہیں بول رہے، آپ تو زندہ خدا کے خلاف بول رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی بنی اسرائیل کی یہی پوزیشن ہے کہ یہ خدا اور موسیٰ کے خلاف شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں مرنے کے لیے مصر سے نکالا اور بیابان میں لے آئے۔ بلکہ یہی لوگ جب مصر میں تھے تو وہاں پر بھی یہ مر رہے تھے، چلا رہے تھے، دکھی تھے اور مصیبت میں تھے، لیکن یہاں پر اب شکایت کر رہے ہیں ہمیں روٹی نہیں ملتی ہے، ہمیں پانی نہیں ملتا ہے، ہمیں نکمی سی خوراک ملتی ہے، ہمارے دل میں کراہیت ہے، ہمارے دل میں نفرت آ گئی ہے، ہم یہ روٹی نہیں کھا سکتے۔ یہ ساری باتیں آ گئی، اور خدا کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ میری بھی شکایت کر رہے ہیں، یہ موسیٰ کی بھی شکایت کر رہے ہیں، یہ ہارون کی بھی شکایت کر رہے ہیں۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو میرے عزیزوں، وہاں پر لکھا ہے 6 آیت میں گنتی 21 باب کہ خدا نے کون سے سانپ بھیجے؟ جلانے والے سانپ، جلانے والے سانپ۔ یہ عام سانپ نہیں تھے، یہ عام سانپ نہیں تھے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ وہی بیابان ہے جہاں پر بنی اسرائیل 40 سال تک پھرتے رہے، لیکن ان کے منہ بند تھے۔ لیکن جب انہوں نے شکایت کی ہے، خادم کے خلاف اٹھے ہیں، تو انہی جلانے والے سانپوں نے منہ اٹھا لیا ہے۔ اور یہ اس طرح کے ظالم سانپ تھے کہ جب یہ کاٹتے تھے
تو بندے کے بدن میں آگ لگ جاتی تھی، اس کے بدن میں آگ لگ جاتی تھی، اس کا بدن جلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہاں پر لکھا گیا کہ یہ جلانے والے سانپ، کہ جب وہ بندے کو ڈستے تھے تو بندے کے اندر آگ لگ جاتی تھی اور بری طرح سے اس کی موت واقع ہوتی تھی۔ یعنی کہ خدا نے جج کیا، خدا جج کرتا ہے میرے عزیزوں، اور ہمیشہ ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور اگر اس کے بدلے میں اگر ہم دیکھیں داؤد اور ساؤل بادشاہ کے بارے میں، کہ پہلے ساؤل کو بادشاہ چنا گیا، بعد میں داؤد کو بادشاہ چنا گیا، تو جب داؤد نے فتح پائی اور لوگوں نے کہا کہ اس نے لاکھوں کو مارا ہے، تو اس کے بعد ساؤل کے اندر داؤد کے خلاف ایک حسد شروع ہو گیا، ایک بغض شروع ہو گیا، اور جب بغض شروع ہو گیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی روح اس سے جدا ہوگی اور بری بدروح اسے ستانے لگی۔ اور شاید بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اندر بری بدروہیں لے کر لیے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے خادموں کے خلاف ہے۔ ساؤل کے ساتھ یہی پرابلم تھی، پہلے اس پر خدا کا روح تھا، مسا تھا، لیکن جب اس کے اندر حسد آیا ہے، جب وہ خدا کے خادم کے خلاف ہو گیا ہے، داؤد کے خلاف ہو گیا ہے، تو پھر بری روحیں اسے ستانے لگی ہیں۔ آج بھی شاید بری بدروہیں ہمارا ستیاناش کرتی ہیں۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب ایک بدروح کسی شخص سے نکلتی ہے، جب اس گھر کو دوبارہ راستہ پاتی ہے، تو اپنے سے 7 بری بدروہیں لے کر آتی ہیں اور اس بندے کو اور بھی بے راہ گرک کر دیا جاتا ہے۔ یہ بدروہیں، یہ لعنتیں کب آتی ہیں؟ میں نے کہا تھا پچھلے سرمنز میں کہ جو کرسز ہیں لائک اے شیڈو، جس طرح آپ جب دھوپ میں چلتے ہیں تو آپ کے پیچھے سایہ ہوتا ہے، یہ بھی پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے، لیکن جب ہم یہ خطائیں، یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ ڈس اوبیڈینس، خدا کے لوگوں کے خلاف بولنا، خدا کے کلام کو ڈس اوبے کرنا، اسے اوبے نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لعنتوں کے، پریشانیوں کے، بیماریوں کے، دکھوں کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو بڑا خالص کریں۔ دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں خالص، ہمیں پاک اور ہمیں نجات دینے کے لیے خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے۔ اس کے بیٹے پر ایمان رکھیں، اس کے بیٹے جیسے زندگی اپنائیں، یسوع کے خون کا مانگیں، یسوع کا خون آپ کو پاک کرتا رہے گا۔ اور اگر ہم پڑھیں پہلا شموئیل 24 باب 6 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ اب ہم سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ ساؤل داؤد کے خلاف ہے، اور ایک موقع داؤد کو ملا جب اس نے اس کا جبہ کاٹا تھا کہ وہ ساؤل کو مار ڈالے، لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا۔ اور داؤد کا بیان کیا تھا کہ یہ خدا کا ممسوح ہے، اسے مسح کیا گیا ہے، اس پر تیل لگایا گیا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک خدا کے ممسوح پر اپنا ہاتھ چلاؤں؟ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں۔ میں پھر سے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ واقعی بڑی پرابلم ہے، ہمیں ذرا سیریس ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم عام کرتے ہیں اور ہم سارے کر جاتے ہیں۔ ہم سب کو اس معاملے میں توبہ کی ضرورت ہے کہ کبھی خدا کے خادم کے خلاف نہ بولیں، کبھی چرچ سسٹم کے خلاف نہ بولیں۔ چرچ یہ کسی مشن کی بات نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ جب ممسوح ہے، وہ سب سے پہلے اس کو خدا نے بلایا ہے اور خدا نے اسے مسح کیا ہے۔ منیسٹری تو بعد میں مسح کرتی ہے، پہلے تو اس کا چناؤ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ چناؤ تو ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے۔ ہم کن لوگوں کے خلاف جاتے ہیں؟ ویری کیئرفل۔ اپنے اگر برکت حاصل کرنی ہے تو اس بات کو یاد رکھیں۔ زکریا 2:8 میں لکھا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے، جو کوئی تم کو چھوتا میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ یہ بڑی نازک سی آنکھ کی پتلی، تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کہ میرے خادم کو، بلائے ہوئے کو
छूता है, बातें करता है, ऐबजोई करता है, बद ज़बानी करता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, वो उसे नहीं, वो मेरी आंख को छू रहा है, वो मेरी आंख की पुतली को छू रहा है। डायरेक्ट आप किसके खिलाफ हो रहे हैं? खुदा के खिलाफ। शायद हमारे सामने तो शायद पास्टर कमर जमान है, हम उसके खिलाफ है, लेकिन आप पास्टर कमर के खिलाफ नहीं हैं, आप लश्करों के खुदा के खिलाफ हैं। और ये बहुत बड़ा सिन है। बचें इससे, इस गुनाह से बचें। सामने शायद कोई इंसान है, लेकिन बिहाइंड देखे कौन है। बिहाइंड खुदा की जात है, अलमाइटी गॉड है, कादर मुतलक है। वो कहता है कि जो कोई ऐसा करता है, तुम्हें छूता है, जो टच करता है, वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे टच कर रहा है। वेरी केयरफुल। अजीजों, खुदा के कलाम में यूहन्ना 7:1 में बड़ा क्लियरली लिखा है कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। बार बार हमें लूका में जिक्र मिलता है, मत्ती में जिक्र मिलता है, नए अहदनामा में जिक्र मिलता है कि ये ऐब जोई, ये तनकीद, ये क्रिटिसाइज करना, ये चर्च की जिम्मेदारी नहीं है। अभी ये चर्च का काम नहीं है, ये ईमानदार का काम नहीं है, ये गैर कौमा का हो सकता है। हम चुने हुए लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारी जबान दूसरों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। और इस बात को याद रखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम क्रिश्चियन इस जमीन पर खुदा के मुजस्मे हैं। जो पुराने बादशाह होते थे, वो अपना मुजस्मा बनाकर दूर दराज के इलाकों में खड़ा कर देते थे, और उसका मकसद क्या होता था कि लोग जाने, उस मुजस्मे को देखें, स्टैचू को देखें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि उनका बादशाह किस शक्ल का है, उनका बादशाह किस तरह का है। तो खुदा ने हमें जमीन पर खड़ा किया है ताकि मैं यीशु को पेश कर सकूं, मैं खुदावंद को पेश कर सकूं। आप इसलिए जमीन पर हैं कि आप खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकुर का जलाल ज़ाहिर करें, आप खुदा की मोहब्बत को दिखाएं। हमें तनकीद के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें इल्जामात लगाने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें ऐबजोई करने के लिए नहीं बुलाया गया है। वेरी केयरफुल। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब में यह वाकया दर्ज है कि अलीशा और शोनिमी औरत के बारे में, और इस औरत ने देखा कि ये शख्स जो खुदा का ममसू है, ये वाकई ही खुदा का बंदा है, ये मैन ऑफ गॉड है। ये जरूरी है कि मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड ही होना चाहिए, उसे दुनियादार नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि चुने जाने का मतलब ही यही है कि हम दुनिया से अलग किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं। खादम को खुदा का ही खादम होना चाहिए। यह बड़ा जरूरी है कि वो खुदा की शबीह को पेश करे। और जब शोनिमी औरत ने देखा कि अलीशा मैन ऑफ गॉड है, उसकी जुबान, उसके किरदार, उसके रवैये, उसकी गुफ्तगू से, तो फिर वो अपने शोहर से बात करती है कि हम इसके लिए कोठरी बनाएंगे, हम इसके लिए एक पलंग बनाएंगे, हम इसके लिए एक कमरा बनाएंगे, उस कमरे में हम एक टेबल रखेंगे, एक क्षमादान रखेंगे, और जब भी मैन ऑफ गॉड हमारे इलाके में आएगा तो यह हमारे पास ठहरा करेगा, ये यहां पर रहा करेगा, हम इसकी केयरिंग करेंगे, हम इसके लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? ये सब कुछ हो गया। इस औरत ने खुदा के खादम की फिक्र की, खुदा के खादम की इज्जत की। और फिर हुआ क्या कि अलीशा ने कहा अपने नौकर से कि ये औरत हमसे इतनी मोहब्बत करती है, इतनी इज्जत हमें देती है, हम इसके लिए क्या करें? क्या इसे जमीनें दिलवाई जाएं? क्या गवर्नमेंट तक इसकी रसाई की जाए, या इसके लिए क्या किया जाए? तो वो नौकर बताता है कि इसके औलाद नहीं है, इसके औलाद नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अलीशा के मुंह से क्या निकला। दूसरा सलातीन चैप्टर 4 आप इसे पढ़ सकते हैं। और उसके मुंह से निकला, उसने कहा कि बहार के मौसम में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा।
تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ حالانکہ اس کا شوہر بزرگ تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، ینگ نہیں تھا، اور یہ شاید ینگ تھی، یہ امیر تھی، اس کے گھر میں سب کچھ تھا، لیکن اولاد کی برکت نہیں تھی۔ لیکن خدا کے خادم کی عزت کی ہے، اس کی کیئرنگ کی ہے، تو یہ برکت اسے مل گئی۔ اس کے بعد میں بیٹا ہوا، جو الیشا نے ٹائم دیا، جو بلیسنگ دی۔ میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خادموں کی عزت کریں، آنر کریں، ان کے منہ سے بلیسنگ لیا کریں، ان کے منہ سے برکت لیا کریں۔ خدا نے خادم کے منہ میں برکت رکھی ہے، کریشن کے ورڈ رکھے ہیں۔ جب آپ کسی خادم کی خدمت کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، اگر الیشا کی بات کریں نا، تو الیشا ایک مالدار شخص تھا، ایک امیر ترین شخص تھا۔ اس کے پاس بہت سارے بیل تھے، بہت ساری جوڑیاں تھی، بہت ساری زمین تھی، مربع تھے۔ لیکن جب ایلیا نے اسے بلایا تو اس کی اپوائنٹمنٹ یہ نہیں تھی کہ چل، ایلیا اسے کہہ رہا تھا کہ چل میں تجھے اسسٹنٹ پاسٹر بناتا ہوں، کل ہی تیرے لیٹر پیڈ بن جائیں گے، تیرے سٹیمپ بن جائے گی، تیرے یہ کاغذات بن جائیں گے۔ نہیں، ایلیا نے الیشا سے کہا تھا تیری خدمت پتہ ہے پتر الیشا کیا ہے؟ تو نے میرے کپڑے دھونے ہیں، تو نے میری جوتی پالش کرنی ہے، تو نے میرے ہاتھ پر پانی پھینکنا ہے، تو نے میرے یہ کھانے کی چیزیں تیار کرنی ہیں، تو نے میرے ساتھ ایز اے نوکر کام کرنا ہے۔ تو الیشا نے کہا ٹھیک ہے، میں ایلیا تیرا نوکر بننے کے لیے تیار ہوں، اور وہ بنا، اور اس نے بن کر دکھایا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ الیشا نے اپنے سینئر کی عزت کی، تو اگر مثال کے طور پر اگر ایلیا نے 8 معجزات کیے ہیں تو الیشا نے 16 کیے، ڈبل پورشن انائنٹنگ اس پر تھی۔ بڑے کام خدا نے اس کے وسیلہ سے کیے، کیونکہ اس نے خادم کی عزت کی تھی۔ اب یہی عورت الیشا کی خدمت کر رہی ہے، سب کچھ تھا لیکن اولاد نہیں تھی، لیکن الیشا نے اسے برکت دی، تو ماں بنے گی، تو باپ بنے گا، تو نے میری کیئرنگ کی ہے، تو نے میرے کھانے کا بندوبست کیا ہے، تو مجھے شکرگزاریاں لگاتی ہے، تو مجھے روپیہ پیسہ لگاتی ہے، تو میرے کپڑے کا بندوبست کرتی ہے، اس لیے تو بانجھ نہیں رہے گی، تجھے برکت ملے گی، تجھے برکت ملے گی، اور تجھے برکت ملے گی اگر تو خدا کی خدمت کرے گا، اگر تو خدا کے خادم کی خدمت کرے گا۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کی برکتیں رکی ہوئی تو نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ، پہلا سلاطین 17 باب میں ہم ایلیا کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن خدا نے اس سے حکم دیا کہ جا، میں تجھے سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجتا ہوں۔ بہت ساری لمبی چوڑی گفتگو ہے، آخرکار وہ بیوہ ایک روٹی پکا کر لاتی ہے، اسے دیتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ اسرائیل میں کال تھا، اور 3.5 سال تک کال رہا، اور یہ کال بھی ایلیا ہی نے آسمان کو بند کیا ہوا تھا۔ اور جب کال ہوتا ہے نا، تو اس بات کو یاد رکھیں، انتہائی جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے، وہ پانی ہوتا ہے، پانی نہیں ملتا، کیونکہ آسمان بند تھا، بارش نہیں ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی ہے۔ جب بارش نہیں ہوئی تو فصلیں کہاں سے ہوگی، چاول کہاں سے ہوگی، گندم کہاں سے ہوگی؟ لیکن خدا کے خادم ایلیا نے کہا کہ بے شک تیرے پاس آخری روٹی ہے، آخری تیل کا قطرہ ہے، لیکن تو پہلے مجھے کھلا، پہلے مجھے کھلا۔ وہ کہتی ہے میرے پاس یہی ہے، ہم تو مرنے والے ہیں، آخری روٹی ہے، میں نے اور میرے بیٹے نے کھانا، ہم مر جانا ہے۔ لیکن خادم نے کیا کرنی، پہلے تو میری فکر کر، اور اس نے کی، اس نے پکا کر دیا، اس نے پکا کر دیا۔ اور اگر آج کا چرچ ہوتا تو شاید کتنی باتیں کر دیتا، انہوں اپنے ٹٹ دی پئی ہے، اس کو اپنے پیٹ کی پڑی ہے، اپنے کھانے کی پڑی ہے، یہ فکر ہی نہیں۔ کورونا آ گیا، وبا آ گئی، ٹڈی آ گئی، بارے سامنے چرچ نو ساڑی فکر ہی نہیں، اسی کتھے ہیں، کوئی سانو پوچھے نہیں کسی نے آن کے، کوئی ایلڈر نہیں آیا، کہ باؤ نہیں آیا، شکوے شکایت، شکوے شکایت، لیکن اس عورت نے شکایت نہیں کی۔ اور پھر ایلیا نے اسے کیا برکت دی، جا، نہ تو تیرے آٹے کے مٹکے سے آٹا ختم ہوگا، اور نہ تیری تیل کی کپی سے تیل ختم ہوگا۔ اور نہیں ختم ہوا۔ وہ مٹکا جس میں آٹا نہیں تھا، وہ کپی جس میں
तेल नहीं था, खुदा के कलाम में लिखा है वो बेवा और उसका कुंबा सिर्फ बेटा नहीं, उस बेवा के रिश्तेदार भी आ गए थे सारे, उसके मेके वाले भी आ गए थे, उसके ससुराल वाले भी आ गए थे कि उस बेवा बाजी लिज़बत का रोटी सानू मिले थी, क्योंकि उसने खादम की इज्जत की थी। मेरा अजीजों, आदत बना रहे। यशा को मूसा का नौकर कहा गया है और इसी तरह लीशा को एलिया का नौकर कहा गया है। लेकिन ये जबरदस्त सूरमा बने, अपने खादमों की, मालकों की, ममसूओं की खिदमत करके एक बेहतरीन मकाम हासिल उन्होंने किया। सिंपल सा है। वो लोग बाबरकत है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि उनको बड़ा शौक होता है कि खादम के पाँव धोएं या उनको खाना खिलाएं, या मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है, खुदा ने बरकत दे, कि जब वो कोई नया बर्तन लेते हैं, डिनर सेट लेते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले हमने पास्टर साहब को खाना खिलाना। जब घर में जाते हैं तो क्या वो पाँव धोना शुरू कर देते हैं। मामूली चीजें करके लोग बरकत ले जाते हैं। मामूली एक्ट करके, मामूली काम करके बैग उठा लिया, हाँ जी पर साहब ये शर्ट आपके लिए, ये पेंट आपके लिए, ये फलां चीज है। ऐसे लोग बाज इस ताड़ में रहते हैं कि हम कैसे खुदा के लोगों को सर्व करें। इस कोशिश में रहें। बरकत लेनी है, बच्चों के लिए बरकत लेनी है, फाइनेंशियली बरकत लेनी है, रूहानी बरकत लेनी है। सर्व द पास्टर, खुदा को सर्व करें, खुदा के खादम को सर्व करें। आप कभी मुताज नहीं होंगे। आपको ना पैसे की कमी होगी, ना लानतें आपके पीछे होंगी, ना बीमारियां आपके पीछे होंगी, और ना ही मुसीबतें आपके पीछे होंगी। आखिर में लिखा है मरकस 9 बाब उसकी 41 वर्ष में लिखा है, और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज न पाएंगे। सिंपल सी खिदमत के बदले में खुदा कह रहा है कि उन्हें अजर मिलेगा, उन्हें रिवार्ड मिलेगा, उन्हें बरकत मिलेगी। इसलिए आज के बाद मेरे अजीजों, मैं यहां पर कहना चाहता हूं, एक आखिरी आयत पढ़ूंगा, यूहन्ना की इंजील 12 बाब उसकी 26 है। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी इज्जत करेगा तो बाप उसकी इज्जत करेगा। बाप उसकी, खुदा की तरफ से ऑनर है। फिर से डियर चर्च, जहां पर भी आप हैं, जो आप कलाम सुन रहे हैं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, इस गुनाह को अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। चर्च सिस्टम, खादमों और अपने पास्टर के खिलाफ बोलना। आप खुदा के खिलाफ बोलते हैं और आप खुदा के सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, इस गुनाह से बाज आ जाए। मैंने पढ़कर दिखाया, बताया कैसे खुदा का गजब घेर लेता है। और अगर आज भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने इस वक्त की बात कर रहा हूं, वो मौजूद हैं, मैंने उन लोगों को देखा है, मौजूद हैं, मैं पेश कर सकता हूं कि एक वक्त में वो अच्छी रोटी खाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आदत से बाज नहीं आए हैं और फिर मट्टी चाटने पर मजबूर हो गए। पिंडी के लोग हैं, दूर के नहीं है। तो इसलिए वेरी केयरफुल, इस गुनाह से बाज आए, खुदा के खादमों की इज्जत करें, ऑनर करें, प्यार करें, खिदमत करें। और अगर ये गुनाह आपकी जिंदगी में है तो इस बात को याद रखें, यीशु इसलिए आया कि हमें गुनाहों से निकालें। ये मसीह का अपना शख्स निजात हिंदा कबूल कीजिए। इस बात को याद रखें, ये बातें टेम्परेरी हैं, ये चीजें टेम्परेरी हैं, ये घर टेम्परेरी हैं। अब्दी खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपको निजात दे सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, आपको नया समान में दाखिल कर सकता है और आपकी लानतों को बरकत में तब्दील कर सकता है, आपके दुखों को खत्म कर सकता है। इसे यीशु के साथ चलें, उसके कलाम पर अमल करें, उसके कलाम किताबें फरमानी करें, ऑटोमेटिकली बरकतें आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगी। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने आप को और जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, तेरे हाथों में देता हूं। और अगर खुदा ये गुनाह किसी खानदान में नस्ल दर नस्ल पाया जाता है, तो मैं उस कर्ज को यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूं। और खुदा मिन्नत करता हूं कि जो कोई अभी इकरार कर रहा है,
جو تیرے خادموں کے خلاف بولتا رہا ہے، چرچ کے خلاف بولتا رہا ہے، اے خدا اپنے فضل کی بدولت ان کو معاف کر دے۔ اور خدا یہ دعا ہے کہ چرچ اور پاکستان کے اندر اور عالمگیر چرچ کے اندر لوگ اس بات کو جانیں کہ انہوں نے تیرے خادموں کی عزت کرنی ہے، تابع فرمانی کرنی ہے، انہیں آنر کرنا ہے اور ان کے بارے میں اچھا بولنا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو چھو اور برکت دے، آسمانی برکات تیرے لوگوں پر جاری اور ساری ہو جائے، ہر طرح سے خدا تو زمینی برکات جاری اور ساری ہو جائے، روح کی برکات، کلام کی برکات اور خدا ہر طرح کی زمینی برکات انہیں مل جائے۔ اے باپ میں تیرا خادم ہونے کے ناطے سے پاکستانی چرچ کو برکت دیتا ہوں، عالمگیر چرچ کو برکت دیتا ہوں اور تیری لاڈلی اور چنی ہوئی قوم کو برکت دیتا ہوں۔ یہ باعث برکت ٹھہرے اور ان کی برکت ملٹی پلائی ہو اور ہر ایک کا تعلق تیرے ساتھ بڑھتا چلا جائے۔ اس سارے خدا سرمن پر تیری برکت رہے اور تیرے لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی میٹھی اور شیر رفاقت آپ سبوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اسے واچ کیا، آپ اسے اپنی زندگی میں ایکٹ کریں، عمل کریں، دوسروں کو بھی اس گناہ سے چھٹکارے کے لیے ان کی مدد اور رہنمائی کریں۔ آپ اور بھی سرمنز میری جو فیس بک آئی ڈی ہے پاسٹر قمر الزمان، اس پر دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یوٹیوب چینل ہے پاسٹر قمر الزمان، آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کے ٹائم کے لیے خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔